अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका चाचू। मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाल अहवाल। दिल तो नहीं करता कि जो है इस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से तबीयत बहुत बोझिल है और हालात ऐसे आ गए हैं कि जिसका डर था वही हो गया। और वो पंजाबी में कहते हैं जित्थों दी खोती उत्थे आ खड़ोती। तो ये आप देख लें, हालात जो है डिप्रेशन वाले हैं, बहुत सख्त सीवियर डिप्रेशन। और ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ज़ोहल की एंट्री है, ज़ोहल चला जाएगा तो फिर हालात बेहतर हो जाएंगे, उसका दबाव है। पता नहीं, हम तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर है तो फिर है तो सही। काफ़ी पाकिस्तान को रगड़ा मिला है, तो अगर ये है तो और मुल्क भी तो ज़ोहल के अंडर आते हैं, उनके ऊपर दबाव क्यों नहीं पड़ा? सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसे दबाव के लिए मौजूद है। तो खैर, ये तो एक ऐसे बाय द वे बात हो गई, लेकिन आए तो हैं, सारे डिप्रेशन में आए हैं और ओवरसीज़ वाले ज़्यादा आए हैं। जिस वजह से मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ जितने भी लोग ओवरसीज़ में हैं पूरी दुनिया में, वो सख्त डिप्रेशन में हैं और सख्त मायूस हैं, और उनका जो है बयान नहीं किया जा सकता, कैफियत उनकी नहीं बयान की जा सकती। ये वाक़या जो हुआ है, ये सन 71 के वाक़ये से भी बड़ा वाक़या है। सन 71 के वाक़ये में जो था, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था, और इस वाक़ये में खुदा न खास्ता जो प्रोग्राम था वो कुछ इसी तरह ही था। लेकिन ये जो हुआ है, इसकी वजूहात क्यों हैं, कैसे है, ये क्यों, कैसे, किस लिए हुआ है? हमारे ऊपर ऐसे ये क्या चीज़ है जो ये हमारे ऊपर ही अटैक होता है, मुसलमानों के ऊपर या पाकिस्तानियों के ऊपर? तो हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, जो इधर हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। और आप लोग इस बारे में तो सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम तो बिल्कुल फ्रंट पे जो है यहाँ मुकाबला एक किस्म का कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कौमों से। अब आपको पता है, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो ज़्यादा नहीं हैं बैरून ममालिक में। उसकी क्या अलहदा वजूहात हैं कि क्यों नहीं है? तो खैर, है नहीं, थोड़े कम हैं, लेकिन मुकाबला कर रहे हैं हम लोग यहाँ के मुख्तलिफ़ कौमों से, मुख्तलिफ़ दुनिया से आई हुई कौमों से, जिसमें आपका पड़ोसी भी है। और वो पड़ोसी जो है जिस तरीके के हरबे इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से वो एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो फैल रहा है। आप तो पता नहीं सोए हुए हैं, ये कौम कब जागेगी, कब इसको अक्ल आएगी। अक्ल से मैं ये बात करता हूँ शुरू कि मैंने अपने पहले व्लॉग में भी यही बात की थी कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने अक्ल डाला है, लेकिन बाज़ चंद एक लोगों में उस अक्ल के साथ अल्लाह ताला ने एक चिप डाली है। या मेरा पहला व्लॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बात की थी आज से 2-2.5-3 महीने पहले, कि अक्ल के साथ साथ अल्लाह ताला ने किसी किसी इंसान में, दुनिया में, ये नहीं है कि हमारे ऊपर, दुनिया में जितने भी हैं इंसान बसते हैं, उनमें किसी किसी के अंदर अल्लाह ताला ने चिप डाली है, और वो चिप बड़े कमाल के काम दिखाती है, करती है।
کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے بعض اوقات. اب جیسے میں اپنے ملک کی مثال دیتا ہوں، اوروں کا تو میں ذکر نہیں کروں گا. اپنے ملک میں آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بیرسٹر تھے، اور ان کی بیرسٹری بہت اچھی چل رہی تھی ہند و پاک میں، اور وہ بڑے مشہور بیرسٹر تھے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر یہ چپ بھی ہے کہ میں پاکستان کے لیے اپنا مقدمہ لڑوں گا. اور وہ انہوں نے لڑا. آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی وہ چپ کام آئی اسپیشل. یہ چپ ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو دوسرے انسانوں سے ذرا اوپر کرتی ہے، وہ ہٹ کے بات کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں، میری اس بات کو وہ تقویت ملے گی کہ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو ہے اس عوام کے اوپر تھوڑا سا اوپر اٹھ کے تھے، اور انہوں نے ایسی جو ہے پیغام دیا دنیا کو جو ہے دین کا، کہ آج ہمارے جتنے بھی علماء ہیں یہ تقریریں کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے جو ہے ضرور ذکر ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا شعر یا ان کو یاد آ جاتا ہے تو وہ اس میں بات کرتے ہیں. اسی طرح میں نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے پرائم منسٹر ہیں، یہ ان میں عقل تھوڑی ہم سے زیادہ ہے، ہم اتنے نہیں ہیں، عوام ان میں زیادہ ہے، لیکن چپ کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا. اگر ان کے ذہن میں کوئی اللہ تعالیٰ نے چپ ڈالی ہے، لیکن ہے تو صحیح کچھ، جس کی بنا پہ یہ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ جو ہے عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے. تو یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ بھی میں نے بتایا اپنے ولاگز میں. 8-9 ولاگز ہیں میرے، کوئی زیادہ تو ہے نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آخری والے ولاگ میں بھی میں نے یہ کہا تھا، ذکر کیا تھا کہ سسٹم جو ہے ہمارے ملک میں سسٹم نہیں ہے، ایک نظام نہیں ہے، اور یہ ہم اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں. کوئی ایسا انسان ہمارے ملک میں ابھی تک تو نہیں آیا جو پیدا ہوا ہو کہ وہ جو ہے یہ سسٹم ٹھیک کر دے. اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو شاید وہ کر لیتے، لیکن اس کے بعد تو کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو اس سسٹم کو ٹھیک کرتا شروع سے. اور یہ شروع سے ہی ٹھیک ہونا تھا. یہ نہیں ہے کہ اب اس کو ٹھیک کیا جائے. اب بھی ہو سکتا ہے اگر سارے مل کے اس کو ٹھیک کریں، محنت کریں تو ہو سکتا ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی یہاں ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں تو یہاں لوگوں کے سروں پہ کوئی سینگ نہیں ہے. انسان ہے، یہ بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنا سسٹم کو شروع دن سے ٹھیک کیا. سسٹم میں خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ پیسے سے پیدا ہوتی. جہاں پیسے کی بات ہوئے گی وہاں سسٹم خراب ہو جائے، سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اور دوسرے جو یورپ ممالک ہیں یا یو کے ہے یا امریکہ ہے، وہاں پہ انہوں نے پیسے کو کنٹرول کیا ہے. پیسے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ اب میں ایسی چھوٹی موٹی مثالیں آپ کو دوں گا. ایک تو آپ دیکھیں کہ آپ جب پاکستان سے ہم ادھر آئے تو فلائٹ میں ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنے ڈالر ہیں. اگر $10,000 سے اوپر ہم لکھیں تو وہ ہمیں روک لیتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ ٹورسٹ ہیں، کوئی ادھر رہتے تو نہیں ہیں، آپ تو ٹورسٹ ہیں، اور اتنا زیادہ $10,000 بڑی چیز ہے. تو وہ پوچھتے ہیں، اور اب آگے ان کی مرضی ہے.
چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، نہیں چھوڑیں تو آپ سے کہیں گے کہ یہ پیسے جو ہے آپ ادھر رکھیں، یا آپ اتنے لے جائیں جو آپ کو ضرورت ہے، باقی ادھر پڑ جائے، وہ ضبط بھی ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ممالک سے، صرف پاکستان نہیں، بہت سارے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہ یہ پیسے لے آتے ہیں، اور وہ ادھر یہ لوگ ان کو روک لیتے ہیں، وہ پیسے ان سے لے لیتے ہیں۔ تو پیسے کو یہاں پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ جو پیپر منی ہے، یہ جو نوٹ ہے، یہ نوٹ یہاں نہیں چلتا۔ یہاں آپ ٹورسٹ ہیں، آپ کو کہیں جا کے خرچ تو کرنے ہیں، تو آپ پوچھیں گے دکاندار سے پہلے کہ بھئی یہ میرے پاس یہ کرنسی ہے، کاغذی نوٹ ہیں، تو یہ آپ کو قبول ہیں؟ تو وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے لے تو لے گا، چلو آپ سے لے گا، لیکن کیونکہ آپ پتہ ہے کہ اس کو ٹورسٹ ہیں تو وہ لے گا، لیکن وہ پیسہ آگے نہیں چلائے گا، وہ بینک میں جا کے ڈال دے گا، اور بس وہ پھر بینک میں گیا، اس کے اکاؤنٹ میں تو آئے گا لیکن وہ بینک میں گیا، وہ واپس بینک سے آپ کو یہ کرنسی، یہ پیپر منی نہیں ملے گی۔ آپ موبائل سے جو ہے اپنا کام چلا سکتے ہیں، کہیں آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہو آپ موبائل سے، اور جو ہے وہ موبائل کی جو ہوتی ہے ٹرانزیکشن، وہ اس کو سارے مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں جہاں وہ لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ رہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ آپ کے ملک میں مانیٹرنگ نہیں ہے، بینک والے روتے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہمارا تو بینک کا بٹھا بیٹھ جائے گا اگر آپ اس طرح لوگوں کے جو ہے نا اکاؤنٹس پہ نظر رکھیں گے۔ تو یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بینک کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہاں بھی بینک ہیں اور وہ چل رہے ہیں بڑے مزدار، اور وہ پیسے جو ہے پرافٹ کما رہے ہیں، اور وہ جو ہے اچھا پھر آپ کہیں گے وہ تو سود لیتے ہیں۔ سود یہ بہت ہی کم ریٹس پہ یہ آپ کو سود آپ سے لیتے ہیں، بہت ہی کم۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ جو ہے تو کوئی جیسے آپ کے ہاں ہے، آپ کے ہاں تو مارا ماری ہے، سود تو نہیں ہے، وہ تو جو ہے نا آپ سے سود در سود، سود در سود، اور ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو ہے نا یہاں پہ آپ نے قرضہ لینا ہے، گھر نہیں ہے آپ کا مثلا، اور آپ جاب کرتے ہیں کسی، اور آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے، اور بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے آپ کو سیلری آتی ہے، تو بینک کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آتے ہیں ہر مہینے، تو آپ جو ہے بینک سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی میرا گھر نہیں ہے اور میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ایک ہے تو یہ میں لے سکتا ہوں، آپ بتائیں ذرا۔ تو وہ 5 منٹ میں جو ہے نا حساب لگا کے آپ کو بتا دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یا نہیں، آپ اس سے ذرا کم قیمت کا لے لیں تو ہم آپ کو لون دے دیں گے، اس قیمت پہ شاید آپ نہ کر سکیں، وہ آپ کو معذرت کر دیں گے، کیونکہ اس کی اتنی قسط بنتی ہے اور آپ کے سیلری اتنی ہے، اور اس سیلری میں جو ہے نا آپ کے اوپر بوجھ پڑے گا، پھر آپ پریشان ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ذرا کم قیمت کا لے لیں، اور پھر اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں، یہ جو مثلاً آپ 5 لاکھ اپلائی کرتے ہیں لون کے لیے، جو کہ آپ کے حساب 6-7 کروڑ بنتا ہے، تو 5 لاکھ کے اوپر وہ حساب لگاتے ہیں کتنی قسط بنے گی، وہیں بیٹھے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہ اچھا کل آئیں یا پرسوں آئیں یا مہینے بعد، نہیں، یا یہ کاغذ لیں یا وہ کاغذ لیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ قسط بنتی ہے $12,000 یا $1,200، تو یہ آپ دے سکیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں میری اتنی سیلری ہے، آپ کو تو پتہ ہے، اور میرا اتنا خرچہ، اور میں کرایہ تو 1500 دیتا ہوں، مثال کے طور پہ 1500 میں دیتا ہوں، تو اس میں سے اگر 1200
یہ گھر مجھے قسط دینی پڑے بینک کو، تو یس میں تو بالکل تیار ہوں. تو وہ بینک والے بھی ایگری ہو جاتے ہیں ادھر ہی. بس یہ فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو لون دے گا. ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. اب وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں کاغذ لے آئیں تو آپ وہ کریں تو آپ ادھر جائیں تو آپ ادھر جائیں تو اب ہمارے کتنی کمیشن ہوئے گی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ جو ہے نا آپ کو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ 1000 یا 1200 یا اتنے آپ کے بنتے ہیں، یہ قسط ہوئے گی اور یہ تقریباً 15-20 سال یہ چلے گی. تو آپ ایگری کرتے ہیں تو بس ایگری. اور آپ وہ بینک والے وہ گھر جا کے دیکھیں گے اور وہ گھر اپنے حساب سے وہ پھر اپنا حساب ذرا لگاتے ہیں. تو آپ کو 1 دن کا ٹائم دیں گے کہ آپ کا یہ سر کو سروے کہتے ہیں. وہ بینک کا سرویئر جائے گا، جا کے جو ہے نا وہ پراپرٹی ڈیلر ادھر ڈیل کرتے ہیں، ڈائریکٹ آپ نہیں بات ہوتی، زیادہ تر پراپرٹی ڈیلر ہی ہوتے ہیں. تو پراپرٹی ڈیلر جا کے جو ہے نا اس سے وہ بینک والے بات کرتے ہیں، فکس ٹائم فکس کرتے ہیں کہ کل ہم آئیں گے تو آپ کا جو ہے نا یہ ہم دیکھیں گے گھر. تو وہ آ جاتے ہیں، آ کے جو ہے ایریا دیکھ لیتے ہیں، لوکیشن دیکھ لیتے ہیں، اور حساب جو ان کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، سرویئر ہوتا ہے، وہ آ کے بتا دیتا ہے کہ جی اتنا یہ حساب ہے. اور وہ اس کے بعد اپروول ہو جاتی ہے. وہ تو پرائیویٹ ڈیلر کہتے ہیں یہ جو گھر ہے یہ فلاں بندہ ہم نے اس کے لیے ہم خرید رہے، تو پیمنٹ آپ کو ہم کر دیں گے. بس یہ کچھ کام ہے. اور اس پہ اوپر جو ہے نا کوئی 1% یا زیادہ سے زیادہ 1.5% جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ بینک خود خرید لیتا ہے. اور پھر وہ آپ سے تھوڑا تھوڑا مہینے کا جو حساب جو یہاں کی سیلری آتی ہے تو وہ جتنا بھی قسط بنتی ہے 1200-1300 وہ بینک والے لے لیتے ہیں، آپ سے کاٹ لیتے ہیں. تو یہ سسٹم ہے، اس کو سسٹم کہتے ہیں. آپ کے ہاں سسٹم کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو دھکے ہیں. اور آپ کو جو ہے نا بینک والے تو اتنا آسانی سے پہلے آپ یہ کوئی وٹنس لے آئیں، کوئی گارنٹی لے آئیں، کوئی جو ہے نا جائیداد کے کاغذ لے آئیں، پھر آپ یہاں اپنے علاقے کے جو مشہور وہ ہیں ان سے گارنٹی لے آئیں. تو میری گارنٹی کون دے گا؟ تو یہ اس طرح سے آپ چکر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے کمیشن ہماری اس میں ہوگی، تو آپ اس پہ بھی ایگری ہوتے ہیں. اور پیسے بھی تھوڑے ہوتے ہیں کہ آپ کا گھر نہ بن سکتا ہے نہ آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم میں اس وقت سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سسٹم نہیں ہے. اب یہ کیا سسٹم ہے آپ مجھے دیکھیں اس میں کہ آپ کے جو عدلیہ ہے، ریاست ہے، ریاست کے نیچے 4 پلرز ہیں. ایک عدلیہ ہے، ایک فوج ہے، ایک میڈیا ہے، اور ایک پارلیمنٹ. اب یہ سسٹم کیسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتی ہے کہ ہم تو ٹچ می ناٹ ہیں، ہمیں تو ہمارے بارے میں کوئی خبردار کسی نے کوئی بات بھی نہیں کرنی. وہ سارے کہتے ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. تو قانون چاہے آپ کا احترام کرے یا نہ کرے، آپ اس کا احترام کیے جا رہے ہیں. جب سے آزاد ہوئے ہیں عدلیہ کا قانون کا احترام کیے جا رہے ہیں. اور جو ہے تو عدلیہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ ویسے سپریم ہے، اور یہ ہم اس کے جہاں ان کے نظریہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں گھس جاتے. ابھی کیا ہوا ہے، یہ نظریہ ضرورت، یہ بار بار یہ جو وزیر اعظم صاحب بنے ہیں، یہ نظریہ ضرورت کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چکر تو ہے نا، یہ نظریہ ضرورت ہی چلی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں عدلیہ آ گئی ہے. اور پارلیمنٹ کے اوپر 3 طرف سے حملہ ہوا ہے، اور تینوں نے مل کے حملہ کیا ہے پارلیمنٹ 4تھے پلر کے اوپر، اور اس کو جو ہے نا لہولہان کیا ہے، زخمی کیا ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے
ایک لنگڑی لولی پارلیمنٹ پڑی ہوئی ہے. اب اس کو جو ہے نہ کوئی مرہم پٹی کرنے والا ہے، نہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہے، اور تینوں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. یعنی ایک سوچنے کی بات ہے ناظرین کہ رات کے 12 بجے جو ہے عدلیہ کو کھولا جاتا ہے، اور وہاں پہ جج بیٹھے ہیں، اور پولیس ہے، اور پولیس کی گاڑیاں ہیں، اور وینز ہیں، جیل کی وینیں ہیں، اور فوج ہے، اور وہاں پھر رہے ہیں، اور ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے. اس تماشے نے اوورسیز پاکستانی کو کتنا متاثر کیا ہے وہ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہماری ناک آپ نے الٹی چھری سے کاٹی. ہمارے ڈیرہ والی میں کہتے ہیں الٹی چھری سے آپ لوگوں نے ہماری ناک کاٹی ہے، الٹی چھری سے، اور ہم یہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں او زندہ باد، ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، بڑے زبردست ہیں، ڈالرز بھیجتے ہیں، اور جو ہے ہمارے جو ہے قرضے ہم کبھی اتار دیتے ہیں، ہمارے اس طرح اتنا بینک بیلنس ہے، یہ ہے وہ. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ کب تک چلے گی؟ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی اوورسیز کے جو ہے آپ نے ناک کٹوا دی. وہ کیا تھا؟ وہ سیالکوٹ والا واقعہ تھا. اس میں بھی یہی حالات، اسی طرح ڈپریشن میں اوورسیز والے بیچارے جو چلے گئے تھے ہیں بھی تھوڑے، پھر وہ بیٹھے ہوتے ہیں منہ سے پلا کے کہ اب کیا کریں، کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، بے بس ہیں. اپنے ملک میں بھی جو ہے آپ لوگ بھی بے بس ہیں، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں. ان کو مسلط ہم ہی کرتے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں، یہی عدلیہ مثال لے لیں. اس عدلیہ یہ آپ کے اوپر 100 موٹو ایکشن لینے کا جواز نہیں بنتا. یعنی ایڈمنسٹریشن چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہو. اب جیسے یہ چور ڈاکو ہیں تو پرائم منسٹر تو ہیں، عدلیہ ان کے خلاف ان کے انڈر ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو ہے نا، چیف ایگزیکٹو کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیف ہے ان چاروں کا، پارلیمنٹ کا، فوج کا، اور میڈیا کا، اور عدلیہ کا. جو چیف ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اور پرائم منسٹر کے خلاف آپ 100 موٹو لیں تو اور پرائم منسٹر کا چاہیے فرض، اس میں اتنی ویژن ہونی چاہیے کہ وہ عدلیہ سے پوچھے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم میرے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں تو بولتے ہو کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا، لیکن آپ بھی تو بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ آج تک کوئی عدلیہ سے نہیں پوچھتا کہ بھئی تم لوگوں کے پاس 10 15 20 سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کس کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور وہ غریب جس کے کیس ہیں وہ اتنے لاکھوں روپے لے کے جو ہے لگا کے آتا ہے عدلیہ میں، آج سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا ریلیف، کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ اس کو جو ہے کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ تو پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ وہ پوچھے، کیونکہ ہم ووٹ دیتے ہیں پرائم منسٹر کو، ہم عدلیہ کو نہیں دیتے. عدلیہ تو کسی صورت پالیٹکس میں نہیں ہے. عدلیہ تو پالیٹکس میں نہیں ہے. پھر عدلیہ کیوں بولتی ہے پالیٹکس میں، ایڈمنسٹریشن میں کیوں دخل اندازی کرتی ہے؟ تو یہ تو وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عدلیہ سے پوچھے، اور کہ اس کے جو ہے نا کتنے کیسز ہر مہینے اس سے رپورٹ لے، ہر مہینے اس سے رپورٹ لی جائے کہ آپ کیا آپ نے پروگریس کی ہے، کتنے کیس آپ نے فیصلے کیے. تو وہ نہیں کرتے، اور جب یہ چیز نہ ہو، یہ سسٹم نہ ہو، تو پھر اسی طرح ہی رزلٹ نکلے گا، اسی طرح ہی حالات خراب رہیں گے، اور اسی طرح ہی ہم لوگ جو ہے نا تڑپتے رہیں گے اپنے ملک کے لیے.
تو ناظرین زیادہ زور اس بات پر دیں اپنے حکومت کے اوپر کہ وہ سسٹم کو ٹھیک کرے. سسٹم جتنے تک یہ پیسہ جو ہے نا، ابھی کتنا پیسہ چل رہا ہے ان ایم این ایز. ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ ایم این ایز بکے ہیں، تو یہ عدلیہ کو نظر نہیں آتا. یہ عدلیہ کیوں اندھی ہو جاتی ہے وہاں پہ؟ کیونکہ قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو اسی طرح ہوگا. اور یہ ہمارے ملک میں کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے فالتو. اب جیسے آپ دیکھیں گے وہ ایان علی پکڑی گئی تھی، 5 کروڑ اس کے پاس تھے اس ایک ٹائم، اور جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا تھا اس کو بھی پار لگا دیا گیا. تو کتنے ایان علی گئے ہیں یہاں سے، کسی نے حساب رکھا ہے؟ کوئی حساب نہیں ہے. نہ اس کیس کا کوئی پتہ چلا کہ کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، اور وہ انسپیکٹر جو قتل کر دیا گیا اس کا کیا ہوا. تو یہ تو جنگل کا قانون ہے. اس طرح تو جنگل میں ہوتا ہے، انسانوں کی آبادی میں ایسا نہیں ہوتا. تو میرا ولاگ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ آج 3-4 دن ہو گئے ہیں کہ میں طبیعت ہماری بہت بوجھل تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. تو میرے پاس تو ہم اپنے ملک کے لیے یہ محنت کریں گے کہ جو ہے، اور جو ہم سے ہو سکا مشورہ دیں گے کہ آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں یا کروائیں ان لوگوں سے، ورنہ یہ حالات اسی طرح بگڑے رہیں گے اور پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا. ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے، اور اللہ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے. اور میں اجازت چاہوں گا آپ بھی دعا کریں ملک کے لیے، اور اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. تو اللہ حافظ.